मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। दूसरा बाब अफ़आल के अमल के बयान में। आज जो हमारी बहस है वो अफ़आल के अमल के बयान के बारे में है, क्योंकि जो पहला बाब था वो हुरूफ़ आमला के बारे में था और उसमें हमने अर्ज़ किया अपने अज़ीज़ों की खिदमत में कि हुरूफ़ आमला जो हैं कुछ वो हुरूफ़ हैं जो इस्म में अमल करते हैं और कुछ वो हुरूफ़ हैं जो फ़ेल में अमल करते हैं। वो हुरूफ़ जो इस्म में अमल करते हैं उनकी 5 किस्में थीं जो बयान हो चुकी। फिर ये कहा कि वो हुरूफ़ जो फ़ेल में अमल करते हैं उनकी 2 किस्में हैं। कुछ वो हुरूफ़ हैं जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं, जैसे अन लन कै ज़न, ये बहस पूरी हुई। फिर कहा कुछ वो हुरूफ़ हैं जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं, जो 5 हैं, 5 हर्फ हैं, लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं, इन शर्तिया और दीगर कलमात शर्तिया। मतलब ये है कि वो जो हुरूफ़ का बाब था हमारा हुरूफ़ आमला के बारे में वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुआ। आज खुदा के लुत्फ़ से दूसरा बाब शुरू कर रहे हैं अफ़आल के अमल के बयान में। तो यहाँ पहले कुछ इस्तिलाहात हैं, फिर आगे जो है ना अफ़आल के अमल के बारे में बयान करना है। पहला ये है कि जी मरफ़ू किसे कहते हैं। मरफ़ू ऐसे इस्म को कहते हैं जिसमें फ़ाइल की अलामत पाई जाए। मरफ़ू ऐसे इस्म को कहते हैं जिसमें फ़ाइल की अलामत पाई जाए। फ़ाइल की अलामतें 3 हैं। फ़ाइल की अलामतें 3 हैं। वाहिद में ज़म्मा है, तस्निया में अलिफ़ है, जमा में वाव है। मिसाल अर्ज़ करना चाहूँगा कि वाहिद में ज़म्मा है, जैसे मसलन जानी ज़ैदुन, ज़ैद मुफ़रद है, वाहिद है, तो इसके ऊपर ना ज़म्मा आया है, जानी ज़ैदुन, वाहिद में ज़म्मा। और तस्निया में अलिफ़ है, जैसे जी जानी रजुलाने, रजुलाने, तो ये जो रजुलाने है तो इसमें तस्निया की रफ़ी अलत किया है, अलिफ़ के साथ है। रजुलान में जो रफ़ी अलत है वो अलिफ़ के साथ है। और जमा में जी वाव होती है, फ़ाइल की जो अलामत है वो वाव होती है। जानी मुस्लिमूना, यहाँ जो मुस्लिमूना हैं ये जा का फ़ाइल है और यहाँ फ़ाइल की अलामत क्या है, वाव है। मुस्लिमूना में वाव है अलामत, तो पस ये मरफ़ू है। मरफ़ू किसे कहते हैं। मरफ़ू ऐसे इस्म को कहते हैं जिसमें फ़ाइल की अलामत पाई जाए और फ़ाइल की जो अलामतें हैं वो 3 हैं। वाहिद में ज़म्मा, तस्निया में अलिफ़ और जमा में वाव है, जो मिसालें भी अर्ज़ कर दी हैं। दूसरी चीज़ है जी मनसूब। मनसूब किसे कहते हैं। मनसूब ऐसे इस्म को कहते हैं जिसमें मफ़ूल की अलामत पाई जाए और मफ़ूल की अलामतें 3 हैं। वाहिद में नसब है, तस्निया में या मा कबल मफ़तू है और जमा में या मा कबल मकसूर है। एक मिसाल अर्ज़ कर दूं कि ये जो नसब के बारे में कहा है कि जी वाहिद में मनसूब है, मसलन कैसे, मसलन रए तो ज़ैदान, ज़ैद वाहिद है तो वाहिद में मनसूब है, नसब अलामत आई है ज़ैदान हमने पढ़ा है। तो ये ना कहना कि मसलन इधर रहे तो और पिछली मिसाल में मरफ़ू की जब बात कर रहे थे तो उधर का कामा ज़ैदुन, क्योंकि हमने फ़ाइल चाहिए था तो पीछे एक ऐसा फ़ेल लेकर आए जिसको फ़ाइल की ज़रूरत होती है।
ابھی ہم نے پیچھے وہ عامل دینا ہے، ایسا عامل ہونا چاہیے جو مفعول کا تقاضا کرے، صحیح ہے نا؟ تو لہذا رائے تو لکھا پیچھے، رائے تو کہا تاکہ وہ مفعول کا تقاضا کرے، تو کہیں گے رائے تو زیدن۔ اور تثنیہ جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہے جی؟ یا اور یا کا ماقبل فتح ہوتا ہے، یعنی تثنیہ کی جو نسبی حالت ہے، نسب کی 3 علامتیں ہیں نا، واحد میں نسب اور تثنیہ میں یا کا ماقبل مفتوح۔ جیسے جی رأیت الرجلین، توجہ فرمائے عزیزو، رجلین، یہاں یا ہے، یا کا ماقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، رجلین، تو تثنیہ میں یا کا ماقبل مفتوح ہے۔ اور جمع میں جو علامت ہوتی ہے وہ یا ہے اور یا کا ماقبل کسرہ ہے۔ رأیت مسلمین، مسلمین، یا اور یا کا ماقبل جو ہے وہ کسرہ ہے، نصب ہو گئی جی۔ مجرور، مجرور کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجرور نا ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں حرف جر کی وجہ سے زیر آئے، مجرور، وہ مجرور ہوگا جس میں پیچھے حرف جر کی وجہ سے زیر آئے۔ جیسے مثلا مثال بنا لیتے ہیں، بے زیدن، زید کو کیا کہیں گے؟ مجرور ہے، خود زید مجرور ہے، کیوں کہ پیچھے حرف جر جو با ہے اس کی وجہ سے اسے کیا آئی ہے؟ زیر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس کیا کتنی اصطلاح ہماری آج کی ہوگی جی۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ منصوب کسے کہتے ہیں؟ مجرور کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد ہے جی فعل معروف۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو، فاعل ظاہر بظاہر ہو، فعل معلوم ہو، اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے مثلا مثال عرض کروں، ضرب زید عمرن، ضرب فعل ہے، اس کا فاعل ظاہر ہے زید، عمرن اس کا مفعول ہے۔ ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو یہاں فاعل کیا ہے جی؟ یہ ظاہر بظاہر ہے۔ تو فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف اسے کہتے ہیں کہ جس کا فاعل ظاہر بظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے جی فعل مجہول۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا جو فاعل ہے وہ معلوم نہ ہو، فاعل کا پتہ نہ ہو۔ جیسے جی ضربا عمرن، عمر کو مارا گیا۔ اب عمر کا مثلا کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ معلوم نہیں ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ اگلی اصطلاحات پہ اپنے عزیزوں سے عرض ہے، توجہ فرمائیں۔ وہ کیا ہے؟ فعل لازم۔ ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہے فعل متعدی۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں جی؟ فعل لازم اسے کہتے ہیں جو فاعل کے اوپر پورا ہو جائے، فقط فاعل کے اوپر معنی اس کا پورا ہو جائے۔ جیسے جلسا زیدن، زید بیٹھا، جلسا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور یہ فعل کون سا ہے؟ فعل لازم ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل کے اوپر پورا ہو جائے۔ اچھا، ایک ہے فعل متعدی۔ فعل متعدی کیا ہے؟ ایسا فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو نہ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی فاعل کے علاوہ جو ہے وہ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ جیسے ضرب زید عمرن، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمر اس کا مفعول ہے۔ یہ فعل متعدی ہے کہ زید نے عمر کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک بلا ہم نے کیا کام کیا ہے؟ افعال کے عمل کے بیان میں چند ایک اصطلاحیں پہلے دیکھنی ہیں ہم نے، مرفوع، منصوب، مجرور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیا؟ فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، یہ بھی کہتے کسی ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی فعل نہ غیر عمل نہیں ہوتا، جو بھی فعل ہوتا ہے نا وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ جو افعال ہیں ان کے عمل کرنے کی دو قسمیں، افعال کی عمل کرنے کی، فعل معلوم، معذرت، جسے فعل معروف کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف
اور دوسرا کیا ہوتا ہے فعل مجہول۔ جو فعل معروف ہے ٹھیک ہے، چاہے وہ لازم ہو یا متعدی ہو، اپنے فاعل کو نا رفع دیتا ہے۔ فعل معروف لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، فعل لازم کی مثال جی، جیسے کاما زیدن، کاما فعل لازم ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور اس کاما نے اپنے فاعل کو کیا دیا جی، رفع دیا ہے۔ فعل متعدی کی مثال جی، ضرب زیدن امرا، ضرب فعل متعدی ہے اور زید اس کا فاعل ہے، امر اس کا مفعول ہے۔ تو خلاصہ دیکھنا یہ تھا کہ فعل لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ دونوں مثالوں میں ہم نے دیکھا، لازم تھا پھر بھی فاعل کو رفع دیا، فعل متعدی تھا پھر بھی اس نے فاعل کو رفع دیا ہے۔ اس کے علاوہ نا یعنی فعل لازم ہو یا متعدی 6 اسموں کو نصب بھی دیتا ہے۔ فاعل لازم جو ہے فاعل کو رفع دیتا ہے، اس کے علاوہ 6 جو ہے نا اسم ان کو نصب بھی دیتا ہے۔ وہ کیا ہیں جی؟ مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول مع، مفعول لہ، حال، تمیز۔ یہ جو 6 اسم ہیں نا فعل لازم جو ہے ان کو نصب بھی دیتا ہے، اور جو فعل متعدی ہے میرے عزیزو وہ کیا کرتا ہے؟ ان 6 اسموں کے علاوہ ان کو نا فعل لازم بھی نصب دیتا ہے، جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں۔ کیا بھلا بیان کیے؟ مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول ما، مفعول لا، حال، تمیز، ان کو فعل متعدی بھی نصب دیتا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو ہے مفعول بہ کو نصب بھی دیتا ہے۔ فعل متعدی جو ہے ان کے علاوہ جو مفعول بہ ہے ان کو نصب بھی دیتا ہے۔ وہ ایک نا اضافی مطلب ہے، چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں جی؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل، توجہ فرمانا، فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس فاعل کی طرف اس طرح دی گئی ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل جو ہے اس کے ذریعے سے قائم ہو، یعنی مطلب ہے وہ فعل یا شبہ فعل جو ہے وہ اس کے ذریعے سے نا قائم ہے۔ اگر یہ فاعل نہ ہو تو وہ فعل صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے جی مثلا ضرب زیدن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ضرب زیدن کو اس مثال پہ تطبیق کرو نا، ہم نے کیا کہا ہے؟ فاعل جو ہے اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل ہو۔ زید جو ہے فاعل ہے، اس سے پہلے فعل ہے جو کہ ضربہ ہے، اور یہ جو ضرب ہے کس کے ذریعے سے قائم ہے؟ یہ ضرب بھی زید کے ذریعے سے قائم ہے، ضرب زید کے ذریعے سے قائم ہے، یعنی اگر زید نہ ہوتا تو یہ ضرب بھی نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر شبہ فعل کی مثال لینا چاہیں تو زیدن قائمن ابو ہو، قائمن جو ہے یہ کیا ہے جی؟ شبہ فعل ہے، قائمن شبہ فعل ہے، اور اس نے فاعل کو رفع دیا ہے، ابو ہو کو اس نے رفع دیا ہے۔ زید پہلے کیوں ہے؟ زیدن قائمن، زید پہلے اس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قائمن اس میں فاعل ہے تو وہ 6 چیزوں میں کسی پر اعتماد کرتا ہے، جن میں سے ایک مبتدا ہے۔ اس نے یہاں اس مبتدا کے اوپر کیا کیا جی؟ اعتماد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شبہ فعل جی، سوال جی، شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ شبہ فعل ایسے اسم کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرح عمل کرے۔ شبہ فعل ایسے اسم کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرح عمل کرے، اور یہ 5 اسم ہیں: اسم فاعل، صفت مشبہ، مصدر، اسم فعل، اسم تفضیل۔ یہ ہیں شبہ فعل۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسماء اپنے فاعل کو، ٹھیک ہے، فعل کی طرح رفع دیتے ہیں۔ بس شبہ فعل کو شبہ فعل کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فعل والا عمل کرتے ہیں، اور یہ 5 ہیں جو کہ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مطلب ہمارا یہ ہے کہ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟
مفعول مطلق جو ہے نا اس مصدر کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل ہو، ٹھیک ہے، اور یہ جو مصدر ہے پہلے والے فعل کے معنی میں ہو۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل ہو اور یہ مصدر اس پہلے والے فعل کے معنی میں ہو، جیسے ضربتو ضربن، ضربتو ضربن، یہ ہم محل شاہد کیا ہے۔ مفعول مطلق کون ہے؟ ضربن مفعول مطلق ہے اور اس سے پہلے فعل ہے، ٹھیک ہے، ضربتو، اور اس ضربن کا معنی اور ضربتو کا معنی ایک ہے۔ پہلے والے فعل کے معنی میں ہے نا، ضربن کا معنی کیا ہے؟ مارنا، اور ضربتو کا معنی بھی اس کے اندر جو معنی مواد ہے وہ کیا ہے؟ مارنے کا ہے۔ تو مصدر جو ہوتی ہے پہلے والے فعل کے معنی میں ہوتی ہے۔ یا قوم تو قیامن لے لیں، ٹھیک ہے، قیامن مفعول مطلق ہے، اس سے پہلے قوم تو ہے، اور قیامن اور قوم تو کا معنی جو ہے وہ ایک ہے، مفعول مطلق جی۔ اس کے بعد نہ آ رہی ہے مفعول فی۔ مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ مفعول فی جو ہے نا ایسا اسم ہے، توجہ فرمائیں، جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا زمان کو بتائے۔ مفعول فی ایسا اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو بتائے یا نہ وقت کو بتائے۔ مفعول فی کا دوسرا نام ظرف ہے، اور ظرف کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کسے کہتے ہیں جی؟ ظرف زمان اسے کہتے ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کا نا وقت کو بتائے، ظرف زمان ہے۔ اور ظرف مکان کسے کہتے ہیں؟ ظرف مکان اسے کہتے ہیں جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو بتائے۔ جیسے جی اگر وقت کی مثال لینا چاہیں، صمت یوم الجمعہ، میں نے جمعہ کو روزہ رکھا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یوم جو ظرف ہے، ظرف زمان ہے، یہ اس فعل کی مطلب بتاتا ہے، وقت کو بتاتا ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا وہ کیا تھا؟ جمعہ کے دن رکھا۔ ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ ظرف مکان اسے کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کی کیا کو بتائے؟ جگہ کو بتائے۔ جیسے جلستو عندکا، میں آپ کے پاس بیٹھا، عندکا ظرف ہے اور ظرف مکان ہے میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اصطلاح آ رہی ہے وہ ہے مفعول معہو۔ مفعول معہو کسے کہتے ہیں جی؟ مفعول معہ ایسا اسم ہے جو اس واو کے بعد ہو جو معہ کے معنی میں ہے۔ مفعول معہو ایسا اسم ہے جو اس واو کے بعد ہو جو معہ کے معنی میں ہو، جیسے جا البرد والجبات، ٹھیک ہے۔ اس میں محل شاہد ہمارا کیا ہے جی؟ مفعول معہ کون ہے؟ جبات ہے، جبات۔ یہاں ممکن ہے آپ سوال کریں کہ مفعول معہ تو منصوب ہوتا ہے، یہ جبات کیوں پڑھا جی؟ آخر مفعول آپ کہہ رہے ہیں مفعول معہ ہے، تو عرض خدمت ہے کہ یہ جبات ہے، یہ جو مسلمات ہے، مسلمات، اس کا جو اعراب ہوتا ہے، اس کی جو نسبی حالت ہے وہ کس کے ساتھ آتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ مسلمات، جا مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، جمع مؤنث سالم، تو یہ اس پہ ہے نا، تو لہذا جبات پڑھا ہے یہاں اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہاں نا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس واو کو واو عاطفہ لے لیں، واو کو عاطفہ لیں، اگر واو یہ عاطفہ ہوتی تو پھر جبات تو نہ پڑھتے نا، پڑھتے جا البرد والجبا تو ہوتا، عطف معطوف کا اعراب ایک ہوتا، نہیں، یہ واو جو ہے یہ واو مفعول معہ کی ہے۔ مفعول معہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کس کے بعد ہو؟ جو واو جو معہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، اس واو کے بعد ہو۔ جیسے مثال دی ہے جا البرد والجبات، یعنی سردی آئی جبوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے جی مفعول لا۔ مفعول لا کسے کہتے ہیں؟ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو پہلے والے فعل کی نا وجہ کو بتاتا ہے،
مفعول لا پہلے والے فعل کی جو ہے نا وجہ اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ مثلا کیوں ہوا. جیسے قم تو اکرامن لزیدن، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا. اب اکرامن لزیدن، اکرامن جو ہے کیا بتاتا ہے کہ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے. قم تو میں کھڑا ہوا اکرامن لزیدن، زید کے احترام کے لیے. تو مفعول لا وہ ہوتا ہے جو پہلے والا فعل ہے نا اس کی وجہ کو بیان کرتا ہے کہ یہ فعل کیوں ہوا. قم تو میں کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کی وجہ. اکرامن لزیدن، زید کے احترام کے لیے میں کھڑا ہوا. جی کیا بیان کیا آپ بھائیوں کی خدمت میں. ٹھیک ہے کہ فعل جو ہوتا ہے عمل کرنے والا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل معروف، فعل مجہول. جو فعل معروف ہوتا ہے چاہے وہ لازم ہو یا متعدی، فاعل کو رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی مثالیں دی ہیں. فاعل کی تعریف کی ہے، شبہ فعل کی تعریف کی، مفعول مطلق کی، مفعول فی کی. ٹھیک ہے، اور ہم نے تعریف کی ہے مفعول مع مفعول لاؤ کی. آئیں عبارت میں اس مطلب کو ہم لیتے ہیں. دوسرا باب افعال کے عمل کے بیان میں. فائدتن مرفوع، ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں فاعل کی علامت پائی جائے. فاعل کی 3 علامتیں ہیں، واحد میں ضمہ. ٹھیک ہے، جیسے مثال دی قام زیدن، واحد میں ضمہ ہے. تثنیہ میں الف جی، یعنی رجلاں نے. ٹھیک ہے، تثنیہ میں الف آئی ہے. جمع میں واو، یعنی مسلمون، واو ہے. منصوب ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں مفعول کی علامت پائی جائے. مفعول کی 3 علامتیں ہیں، واحد میں نصب ہے. جیسے مثال دی ہے رأے تو زیدان. تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ہے، رأے تو رجلین نے. ٹھیک ہے نا، یا ہے، یا کا ما قبل مفتوح ہے. یہ ہے تثنیہ میں نسبی حالت، یا کے ساتھ ہے. جمع میں یا ما قبل مکسور ہے، رأے تو مسلمی نا. یا کا ما قبل جو ہے کیا ہے جی، کسرہ ہے. مجرور جی، مجرور ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں حرف جر کی وجہ سے زیر آئے. مثال دی ہے بزیدن ہے، مثلا زید کو کیا کہیں گے، یہ مجرور ہے. فعل معروف ایسا فعل ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو. فعل معروف ایسا فعل ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو، فاعل کا پتہ ہو، اسے فعل معروف کہتے ہیں. جیسے ضرب زید عمران، زید نے عمر کو مارا. فعل مجہول ایسا فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے ضرب عمر، عمر مارا گیا. اب کوئی پتہ ہے عمر مارا گیا کس نے مارا، فاعل کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. فعل لازم جی، فعل لازم ایسا فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، فاعل پہ پورا ہو جائے. جیسے جلس زیدن، زید بیٹھا. فعل متعدی ایسا فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، اسے کہتے ہیں فعل متعدی. جیسے ضرب زیدن عمران، زید نے عمر کو مارا. ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمر اس کا مفعول ہے. کوئی فعل غیر عامل نہیں، کوئی فعل غیر عامل نہیں. افعال عمل کرنے میں 2 قسم پر ہیں. قسم اول فعل معروف، قسم دوم فعل مجہول. فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے. فعل لازم کی مثال جیسے قام زیدن، یہ کیا ہے، قام فعل لازم ہے. زید کیا ہے، زید اس کا فاعل ہے. تو ہم نے کہا نا کہ فعل لازم ہو تو بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. اس نے زید کو رفع دیا ہے، زید کھڑا ہوا. فعل متعدی کی مثال جیسے ضرب زید عمران، ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، عمر اس کا مفعول ہے. تو ضربہ نے فاعل کو رفع دیا، زید کو رفع دیا ہے. زید نے عمر کو مارا. اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے.
6 इसमों को नस्ब देता है। नंबर 1 मफूल मुतलक, मफूल फ़ी, मफूल मा, मफूल लहू, हाल, तमीज़। फ़ेल मुतद्दी इन 6 के अलावा मफूल बिही को नस्ब भी देता है। ठीक है ना, यानी फ़ेल लाजिम जो है ना वो क्या करता है, उन 6 इसमों को नस्ब देता है, और ये जो फ़ेल मुतद्दी है ये क्या करता है, इन 6 के अलावा मफूल बिही को नस्ब भी देता है। और फ़ेल लाजिम जो है ये अमल नहीं कर सकता, क्योंकि जो फ़ेल लाजिम है उसका मफूल बिही होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ गया जी फ़ाइल। फ़ाइल की तारीफ़ किया जी। फ़ाइल इस इस्म को कहते हैं कि जिससे पहले फ़ेल या शिबे फ़ेल हो, और इस फ़ेल या शिबे फ़ेल की निस्बत इस इस्म के साथ ऐसे तौर पर हो कि ये फ़ेल और शिबे फ़ेल इसके साथ कायम हो, यानी ये फ़ेल या शिबे फ़ेल इस इस्म से सादिर हुआ हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, ज़ैदुन कायमुन अबू हो, कायमुन शिबे फ़ेल है, अबू हो इसका फ़ाइल है। अगर हम लोग इसकी थोड़ा तत्बीक करना चाहें ना, तवज्जो फरमाएं अज़ीज़ों, इसमें हमने क्या कहा, फ़ाइल इस इस्म को कहते हैं जिससे पहले फ़ेल हो। ठीक है, अब ज़रबा ज़ैदुन में ज़ैद फ़ाइल है, इस इस्म को कहा जा रहा है जिससे पहले फ़ेल है, यानी ज़रबा है। ठीक है, और आगे क्या है, और इस फ़ेल की निस्बत इसके साथ ऐसे हो कि ये जो है इसके साथ कायम है। ज़रबा की निस्बत ज़ैद के साथ ऐसे है कि अगर ज़ैद ना होता तो ज़रब भी ना होती। ज़ैद ने मारा है ना, तो अगर ज़ैद ना होता तो ये फिर ज़ाहिर है ज़रब भी ना होती। अगली मिसाल में भी ये है। ठीक है, कि कायमुन शिबे फ़ेल है, ज़ैदुन पर इसने एतमाद किया है, और अबू हो जो है इसका फ़ाइल है, बाकायदा बता भी रहे हैं। ठीक है ना, ये जो कहा ना कि जिससे पहले फ़ेल हो ये शिबे फ़ेल हो, तो सवाल पैदा हो सकता है कि वो शिबे फ़ेल किसको कहते हैं जी। शिबे फ़ेल की बात आपने की। शिबे फ़ेल ऐसे इस्म को कहते हैं जो फ़ेल की तरह अमल करे, और ये 5 इसमें शिबे फ़ेल ना 5 हैं। इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा, मसदर, इसमें फ़ेल, इसमें तफ़ज़ील, ये अस्मा अपने फ़ाइल को फ़ेल की तरह रफ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, मफूल मुतलक। मफूल मुतलक इस मसदर को कहते हैं कि जिससे पहले कोई फ़ेल हो, जिससे पहले कोई फ़ेल हो, और वो मसदर इस पहले फ़ेल के माना में हो। जैसे ज़रब तो ज़रबन, यहाँ मफूल मुतलक कौन है जी, ज़रबन। ज़रबन मसदर है, इससे पहले क्या है, फ़ेल है ज़रब तो, और ज़रबन इसी पहले वाले फ़ेल ज़रब तो के माना में है। मैंने खूब मारा, ज़रब तो ज़रबन, मैंने खूब मारा। कुम तो कियामन, कुम तो फ़ेल है, कियामन मसदर है, और इससे पहले कियामन से पहले कुम तो है, और इनका माना भी एक है जो बात कर रहे हैं मतलब है। मफूल फ़ी जी ऐसा इसम है जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह या वक्त बताए। मफूल फ़ी को ज़र्फ़ भी कहते हैं। ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं जी, ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान ऐसा इसम है जो फ़ेल के वाक़े होने का वक्त बतलाए। ऐसा इसम है जो फ़ेल के वाक़े होने का वक्त बताए। जैसे सोम तो योमल योमुआते, मैंने जुमा को रोज़ा रखा, तो ये ज़र्फ़ ज़मान है योम। ठीक है, ये बता रहा है कि वो जो फ़ेल सोम तो है उसका वक्त क्या था। ठीक है, सोम तो रोज़ा रखने का जो वक्त है वो जुमा का दिन था। ज़र्फ़ मकान ऐसा इसमें है जो फ़ेल के वाक़े होने की जगह बतलाए। ज़र्फ़ मकान ये कहता है कि फ़ेल के वाक़े होने की जगह बताता है। जैसे जलस तो इंदका, इंदका ज़र्फ़ है यानी मैं तेरे पास बैठा। मफूल मा ऐसा इसम है जो इस वाओ के बाद हो जो मा के माना में हो। जैसे जा अलबर्दो वल जुब्बाते। ठीक है,
ایسا اسم ہے. اب یہاں مفعول ما کون ہے؟ جبات ہے، جو اس واو کے بعد ہے. یہ واو کس معنی میں ہے؟ ما کے معنی میں ہے. لہٰذا توضیح دیتے ہوئے کیا کہے؟ اے حرف تفسیر لگا کر ما الجبات. دوبارہ پڑھ رہا ہوں. مفعول ما کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جو اس واو کے بعد واقع ہو، جو ما کے معنی میں ہو. جیسے جاء البرد والجبات، اے مع الجبات، آئی سردی جبوں کے ساتھ. مفعول لاج کیا ہے؟ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو ایسی چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو. یعنی پہلے والا جو فعل ہے نا، فعل مذکور، اس کا یہ کیا ہو؟ سبب ہو. جیسے قمت اکراما لزید، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا. تو یہاں کیا ہے جی؟ اکرامن. یہ پہلے قمتو کی وجہ بتاتا ہے. قمتو میں کھڑا ہوا کیوں؟ اکرامن لزیدن. تو مفعول لا کیا ہوا؟ مفعول لا ایسا اسم ہے جو پہلے والے فعل کی نا وجہ بتا رہا ہے. دوبارہ ایک مرتبہ غور فرمائے نا. مفعول لا ایسے اسم کو کہتے ہیں جو ایسی چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور یعنی جو پہلے ذکر ہے اس کا سبب ہو. جیسے قمت قیاما اکراما لزید، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.